मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमतुल आलमीन मोहसिन इंसानियत महबूब खुदा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। देखती आंखों सुनते कानों इब्तिसाम हुसैन ज़की और A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी की टीम की तरफ से नाजरीन इकराम आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जिगर, क्योंकि जिगर इंसानी जिस्म का एक बहुत बड़ा केमिकल प्लांट है। नाज़रीन कराम, अल्लाह करीम ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया है और हमारे जिस्म के अंदर बहुत से आज़ा की अहमियत, हत्ता कि हर जुज़ की बहुत बड़ी अपनी जगह हैसियत और अहमियत है। और इसी तरह आज हम जिगर के बारे में, यानी जिगर की आप बीती कि जिगर पे क्या क्या बीतती है, जिगर हमारे लिए क्या क्या काम करता है, ये समझने के लिए कि जिगर हमारे लिए यानी इंसानी जिस्म के लिए कितना अहमियत का हामिल है, मौजू है आप बीती मैं हूँ जिगर आपका, आपकी समातों के हवाले करता हूँ इस उन्वान से, मैं हूँ जिगर आपका। अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। ये मिसरा इस जगह पढ़ा जाता है जहाँ महफ़िल में आने वाले के मुनफरद मकाम और मर्तबे का तारफ़ कराना मकसूद हो। अब तक आप जिस्म के बहुत से आज़ा की कहानियाँ सुन चुके हैं, लेकिन आज हम सबसे मुनफरद और सबसे बड़े उज़्व की कहानी सुनेंगे आप बीती की सूरत में। इसलिए अब जिगर थाम के बैठें कि मैं आपको अपनी यानी जिगर अपनी कहानी सुना रहा हूँ। नाज़रीन कराम, इस वीडियो को मुकम्मल इसलिए देखिएगा कि इस वीडियो की अहमियत आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इसलिए है कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई फ़राहम करती है, आपकी सेहत के लिए रहनुमाई फ़राहम करती है कि आप अपनी मसरूफ़ियत के बायस अगर इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं तो बहुत खूबसूरत होगा, नहीं तो इसे मुकम्मल तफसील से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर आपके लिए बहुत सी मालूमात हों जो आप अपनी सेहत और अपने दूसरे अज़ीज़ व अक़ारब और दोस्तों की सेहत के लिए बहुत मुफीद मालूमात का गुलदस्ता इकट्ठा कर पाएँ। तो अपनी मसरूफ़ियात को एक साइड पे रख कर इसे मुकम्मल अपनी समातों के हवाले कीजिएगा ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। मौजू है मैं हूँ जिगर आपका, क्योंकि जिगर इंसानी जिस्म, अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और दूसरे अज़ा भी इंसान के जिस्म में बहुत से अपने काम सर अंजाम देते हैं। तो जिगर जिस्म का केमिकल प्लांट है। जिगर आपके लिए 500 अक़साम की खिदमात अंजाम देता है और 1000 से ज़्यादा कीमियाई मादे तैयार करता है और इंज़ाइम बनाता है। मैं हूँ जिगर आपका दिन रात की मसरूफ़ियतों में शायद ही किसी को मेरा ख़याल आता हो। वैसे भी बहुत कम लोग सोचते हैं कि वो आखिर किस तरह ज़िंदा हैं, इनके जिस्म में वो कौन सी मशीनरी काम कर रही है जो इन्हें ज़िंदा रखे हुए है। लोग तो बस ज़िंदा हैं और बीमारी से पहले इन्हें अल्लाह की नेमतों का एहसास तक नहीं होता। आइए नाज़रीन कराम, मैं हूँ जिगर आपका अपनी अहमियत जो आपके जिस्म में मैं किरदार अदा करता हूँ उससे आगाह करता हूँ कि अल्लाह करीम ने आपको भी पैदा फरमाया
اور مجھے آپ کے حوالے کر کے آپ کے جسم کا حصہ بنا کے آپ پر کتنے احسانات کی بارش کی ہے۔ ناظرین کرام، میں کیسا ہوں؟ بالکل ویسا ہی جیسا کہ مجھ جیسے عضو کو ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، میرا وزن 3 پاؤنڈ کے قریب ہے۔ میں کوئی منوں کا نہیں ہوں، لیکن آپ کی زندگی کے لیے میں بہت بڑے کام کرتا ہوں۔ میرا وزن 3 پاؤنڈ کے قریب ہے۔ میرے بنانے والے نے میری اہمیت کے پیش نظر مجھے جسم کے اندر بڑی محفوظ جگہ عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی پسلیوں کے پیچھے اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان رہ کر آپ کے لیے بے شمار زندگی بخش خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ اپنی بناوٹ اور پیچیدہ پر اسرار کارکردگی کی وجہ سے مجھے آپ کے تمام اعضاء پر برتری حاصل ہے۔ میرے جو فنکشن ہیں وہ بہت سے کمپلیکیٹڈ ہیں۔ میں بہت سی پیچیدگیوں میں سے گزر کر، کمپلیکیشنز میں سے گزر کر آپ کے لیے وہ کام کرتا ہوں جو آپ کو آگے جا کے میں اپنی زبان میں ہوں جگر آپ کا، آپ کو آگاہ کروں گا۔ ناظرین کرام، مجھے آپ کے تمام اعضاء پر برتری اس لیے حاصل ہے کہ میں انسان کو زندہ رکھنے کے لیے 500 سے زیادہ خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ ان کاموں میں سے اگر میں کوئی ایک بنیادی خدمت بھی انجام دینا بند کر دوں تو انسان کو اپنی وصیت تیار رکھنا چاہیے۔ یہاں میں دھمکی نہیں لگا رہا، کیونکہ میں جگر ہوں آپ کا، آپ کو آگاہی دے رہا ہوں کہ میں آپ کے جسم کے لیے بہت زیادہ کام سر انجام دیتا ہوں۔ تو وصیت کہنے کا مطلب کہ اگر نہ کروں تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ میں آپ کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے بھرپور طریقے سے محنت کرتا ہوں، اور آپ مجھے تسلی سے، خوشی سے اور اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنی قیمتی جان کے لیے میری آبیتی ضرور آخر تک سنیے گا، تاکہ میں آپ کو اپنے تمام فنکشنز، اہمیت اور جو کمپلیکیٹڈ باڈی کے اندر کیمیائی عوامل ہیں ان سے آپ کو آگاہ کروں۔ ناظرین کرام، آپ زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں، ہر کام کے لیے میں ہی آپ کو توانائی فراہم کرتا ہوں۔ کرکٹ کھیلنے کے لیے، دوڑنے کے لیے، فٹ بال، ہاکی، کبڈی، پہلوانی، حتیٰ کہ گانے کے لیے، حتیٰ کہ مسکرانے کے لیے، حتیٰ کہ رونے کے لیے بھی آپ کا جسم کام کرتا ہے، اور وہ کام توانائی سے ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آنکھ جھپکنے کے لیے بھی آپ کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ توانائی ناظرین کرام میں ہی فراہم کرتا ہوں۔ میں ہی ہوں جگر آپ کا، آپ کے پٹھوں کو طاقت دیتا ہوں۔ آپ کی مرغن غذائیں میری ہی مدد سے ہضم ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، غور سے سنیے گا، میری ہی وجہ سے وٹامن اے جس کی مدد سے، یعنی وٹامن اے جس کی مدد سے آپ رات کے اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، ورنہ رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں آپ کو کچھ بھی دکھائی نہ دے، میں وٹامن اے بناتا ہوں، اور اس وٹامن اے کی صلاحیت سے آپ اندھیروں میں بھی دیکھتے ہیں۔ میں ہی آپ کے لیے وہ وٹامن اے تیار کرتا ہوں، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا۔ میری آبیتی کو دل تھام کے سنیے گا اور وقت نکال کے سنیے گا، کیونکہ میں آپ کے لیے آگے جا کر بہت سے اہمیت کے حامل کام بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، میں روزمرہ کی زندگی میں آپ کے لیے جو حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیتا ہوں، ان میں سے
سادہ سے کام بھی ایسے ہیں کہ انہیں سر انجام دینے کے لیے انسان کو کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی ایک کیمیکل کمپنی کی ضرورت ہوگی۔ میرے مشکل اور پیچیدہ کارنامے ایسے ہیں کہ جنہیں بڑی سے بڑی کمپنی بھی سر انجام دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ کو زندہ رکھنے کے لیے 1000 کے قریب مختلف اقسام کے انزائمز یعنی خامرے تیار کرتا ہوں جو آپ کی غذا کو ہضم کرتے ہیں، جزو بدن بناتے ہیں اور آپ کے جسم میں خون کی بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے اور جو آپ کی زندگی کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، اکثر آپ کے چوٹ لگ جاتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ جلد ہی خون جمنے لگتا ہے۔ ایسا ہر شخص کے ساتھ ہوا ہوگا، اگر نہیں ہوا تو اس نے دیکھا ضرور ہوگا۔ تو ذرا اس فنکشن جو میں فنکشن کرتا ہوں اس پہ ذرا دھیان دیجئے گا، اپنی توجہ، اپنی سماعتیں جو ہیں وہ میری آبیتی کے حوالے کیجئے گا، غور سے اسے سماعت فرمائیں کہ یعنی وہ جو خون رشتہ ہے، اگر وہ رشتہ جائے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، یعنی خون تھوڑی دیر کے بعد وہ جمنے لگتا ہے، پھر اس جگہ کھرینڈ آ جاتا ہے، کلوٹ آ جاتا ہے، اس طرح خون ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے اور جسم میں داخل ہونے والے خربوں جراثیم کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اور دھیان کیجئے گا اسی بات پہ کہ جو آپ پہ چوٹ آتی ہے اور آپ کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو کھرینڈ لانے والا کام میں کرتا ہوں وہ اس طرح کہ آپ کے جسم میں جو جراثیم داخل نہ ہو سکیں اور زیادہ خون آپ کے جسم سے رس کر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہو کر موت واقع نہ ہو جائے۔ آئیے وہ سارا کردار میں کیوں ادا کرتا ہوں، یہ کام میں پہلے کیوں نہیں کرتا، اسی وقت ہی کیوں کرتا ہوں، اس میں ناظرین کرام بہت بڑی میری ذمہ داری ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ذمہ داری کیا ہے۔ ناظرین کرام، کہ خربوں جراثیم کا راستہ بند ہو جاتا ہے، وہ کیمیائی مادے جو خون کو جماتا ہے، یعنی وہ کیمیائی مادہ جو خون کو جماتا ہے، گاڑھا کرتا ہے، کلوٹ بنا دیتا ہے آپ کے زخم کے اوپر، دوران خون میں موجود نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ راز کی بات، یہ ہے وہ نقطہ۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا؟ اگر وہ ہوتا ہے اس زخموں کے وقت تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا۔ اس نادر و نایاب مادے کو میں ہی دماغ کے حکم پر پلک جھپکتے میں تیار کر کے متاثرہ مقام کی طرف روانہ کرتا ہوں۔ اگر میں یہ جادوئی عمل انجام نہ دوں تو ناظرین کرام خون بہتا رہے اور انسان کی موت واقع ہو جائے۔ ناظرین کرام، بیماریوں کا مقابلہ کرنے والے نادر و نایاب کیمیائی ہتھیار یعنی اینٹی باڈیز بھی میں ہی تیار کرتا ہوں، یعنی اینٹی باڈیز بنانا بھی میرا ہی کام ہے، جو بیماریوں کی صورت میں آپ کو قوت مدافعت فراہم کرتا ہے۔ اینٹی باڈیز بھی میں ہی تیار کرتا ہوں۔ انسان کو اس کے گرد پھیلے ہوئے خربوں دشمنوں سے بچانے والے یہ ہتھیار یعنی یہ اینٹی باڈیز اس کے جسم میں موجود نہ ہوتے تو کرۂ ارض پر انسان شاید ہی دیکھنے کو ملتا، یعنی انسانی زندگی اس کرۂ ارض پر اپنا وجود نہ رکھتی۔ میں ہی ہوں جگر آپ کا کہ جو آپ کے خون کے اندر وہ اینٹی باڈیز بنا کر شامل کرتا ہوں اور
انسانی کھربوں دشمنوں سے آپ کو محفوظ کرتا ہوں، یہ میرا ہی کام ہے۔ آئیے ناظرین کرام، آپ کے شوق کو دیکھتے ہیں، جو آپ بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے اور بڑے چسکے اور مزے لے کر ایک چیز کھاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں اپنی آبیتی میں، کیونکہ میں جگر ہوں آپ کا۔ بکرے کی چاند جو آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس کی پروٹین کی اجزاء آپ کی آنتوں میں ایک خاص کیمیائی عمل سے گزرتے ہیں، ایک کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اجزاء اگر اسی طرح دوران خون میں شامل ہو جائیں، یعنی بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے اندر اسی طرح جو چامس کے مٹیریل ہے، پروٹین ہے، وہ شامل ہو جائے، تو ناظرین کرام ہوگا کیا؟ غور فرمائیے گا، توجہ اپنی سماعتوں کو میرے حوالے کیجیے گا۔ ناظرین کرام، دوران خون میں شامل وہ کر دوں تو سائنائڈ زہر کی طرح انسان کو، سائنائڈ زہر کی طرح انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ یعنی وہ چام، جو بکرے کی چام آپ کھاتے ہیں، اس کے وہ پروٹین کے اجزاء ڈائریکٹ شامل کر دیے جائیں تو سائنائڈ زہر کی طرح انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو سائنٹسٹ بھی ہوں گے، میڈیکل کے سٹوڈنٹ بھی ہوں گے، سائنس کے طالب علم بھی ہوں گے، تو وہ تو سائنائڈ زہر کو مکمل طور سے جانتے ہوں گے کہ جس سائنسدان نے اس زہر کو تیار کیا تھا، آج تک کرۂ ارض پر جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے یا میرے علم میں ہے کہ سائنائڈ زہر کا آج تک کوئی ٹیسٹ نہیں بتا سکا، ذائقہ نہیں بتا سکا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ ہاں، ایک انسان نے، ایک سائنسدان نے بہت جسارت کی تھی، تو اس نے صرف اس ٹیسٹ کو انگلی سے لگا کر زبان پہ رکھا، یعنی اس زہر کے ٹیسٹ کو چکھنے کے لیے، تو جسٹ وہ ایسے ہی لکھ سکا، یعنی سائنائڈ زہر کے ٹیسٹ کو بتانے کے لیے ابھی اس نے ایسے ہی ڈالا تھا، تو کتابوں کے حوالے بھی موجود ہیں کہ وہ سائنسدان فوت ہو گیا، مر گیا۔ یعنی اتنی دیر لگتی ہے، وہ اتنی زہریلی سائنائڈ زہر ہے کہ جو یہ بکرے کی چام کھانے سے، اگر میں اس پہ اپنا کیمیکل ریاکشن نہ کروں، میں اس پہ کچھ چیزیں ایسی نہ تیار کروں جو اس کو قابل ہضم بنا دے، تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، خالق کائنات نے آپ کو اور مجھ کو، آپ کو میری یعنی جگر کی شکل میں ایک کیمیائی پلانٹ عطا کیا ہے، کیونکہ میں انسانی جسم کے اندر ایک کیمیکل پلانٹ کا کردار ادا کرتا ہوں۔ آئیے اس مہلک زہر کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ہر مرتبہ سائنائڈ زہر جیسے مہلک اجزاء کو ایک پر اسرار اور پیچیدہ عمل سے گزار کر انہیں انسان کی پروٹین یعنی گوشت میں تبدیل کرتا رہتا ہوں۔ آپ کھاتے تو چانپ ہیں، لیکن میں ان پہ نظر رکھتا ہوں اور اس کو سائنائڈ زہر میں تبدیل نہیں ہونے دیتا، اور اس سے اپنے کیمیکل ریاکشن کر کے اس کو انسانی پروٹین میں تبدیل کرتا ہوں۔ یہی نہیں، ان اجزاء کی تعداد اگر جسم کی ضروریات سے زیادہ ہو تو اضافی اجزاء کو میں پیشاب میں شامل کر کے جسم سے باہر نکال دیتا ہوں، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا، میں آپ کے جسم کے اندر ایک مکمل کیمیکل پلانٹ ہوں۔ مجھے خالق کائنات نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ میں آپ کے جسم کے اندر رہ کر آپ کی زندگی، آپ کی صحت کا محافظ بنوں۔ آئیے ذرا مزید سنیے، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔
नाज़रीन कराम, आपके गुर्दों पर मौजूद एड्रीनल ग्लैंड्स जिस्म की नमकियात को ज़ाया होने से बचाने के लिए मखसूस हार्मोन पैदा करते रहते हैं। मैं इनकी इजाफी पैदावार के नताइज से आपको हर वक्त बचाता रहता हूँ। नाज़रीन कराम, अगर मैं ये खिदमात अंजाम ना दूँ तो इंसान का जिस्म फूल कर गुब्बारा बन जाए, यानी इतनी सोजश पैदा हो जाए कि आपका जिस्म फटने पे आ जाए। जैसा कि आप बाज़ वक़्त गुर्दे जिन मरीज़ों के काम नहीं कर रहे होते तो आप देखते होंगे। तो नाज़रीन कराम, उसके बेहतरी के लिए, यानी आपके जिस्म के फालतू नमकियात को कंट्रोल करने के लिए या नमकियात को आपके जिस्म में रखने के लिए एड्रीनल ग्लैंड्स के साथ मैं अपना काम करता हूँ और आपको आपकी ज़िंदगी को महफूज बनाता हूँ। मैं इनकी इजाफी पैदावार के नताइज से आपको हर वक्त बचाता रहता हूँ। अगर मैं ये खिदमात अंजाम ना दूँ तो वही बात कि आपका जिस्म बहुत ज़्यादा सोजिश पकड़ ले। मैं इजाफी हार्मोन्स को ज़ाया करता रहता हूँ, जो आपकी ज़रूरत के होते हैं उनको आपके जिस्म में मुतवाज़न करता हूँ ताकि जिस्म में नमकियात का तनासब बरकरार रहे। नाज़रीन कराम, मैं आपके दिल के लिए भी एक हिफाजती बंद का काम सर अंजाम देता हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा, दिल की बात है, आपको दिल से बताने लगा हूँ क्योंकि मैं हूँ जिगर आपका। नाज़रीन कराम, मैं आपके दिल के लिए भी एक हिफाजती बंद का जो काम सर अंजाम देता हूँ वो कुछ इस तरह है कि आंतों से ज़िंदगी बख्श अज्जा को लेकर आने वाला खून पहले मुझ में आता है, पहले वो मेरे पास आता है क्योंकि मैं आपके जिस्म के अंदर केमिकल प्लांट हूँ, क्योंकि मैं हूँ जिगर आपका। मैं इन मुख्तलिफ हयातियाती अज्जा को बेहद पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड कीमियाई अमल से गुजारने के बाद इस खून को दिल में दाखिल करता हूँ। नाज़रीन कराम, मेरे ऊपरी हिस्से से खून की एक नाली बराह रास्त आपके दिल में खुलती है। इसी नाली के ज़रिए आपका खून मुझसे गुज़रकर आपके दिल में दाखिल होता है। गौर फरमाइएगा नाज़रीन कराम कि ये नालियों का सिस्टम है। पहले मेरे जिस्म यानी जिगर में आता है, मुझ जिगर में आता है, फिर उसके बाद आगे दिल में जाता है। तो ये सारा निज़ाम मैं कंट्रोल कर रहा होता हूँ अपने केमिकल प्रोसेस के ज़रिए। अगर किसी सबब से खून ज़्यादा तादाद में मुझे मौसूल हो तो मैं इसे अपने अंदर जमा कर लेता हूँ, मैं स्टोर बन जाता हूँ और खुद फूल जाता हूँ और आपके गुर्दों को ख़राब नहीं होने देता, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीज़ है, वरना आप खुद फूल जाएं। तो नाज़रीन कराम, आपको फूलने नहीं देता, उस पर मुकम्मल कीमियाई अवामल करता हूँ, केमिकल रिएक्शन करता हूँ, प्रॉपर उसके ऊपर काम करने के बाद, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसिंग करने के बाद नाज़रीन कराम मैं आपके दिल में दाखिल करता हूँ। वरना क्या हो, आइए सुने। अगर मैं उनको फ़ौरन आपके दिल में दाखिल कर दूँ तो होगा क्या? अगर मैं इससे ज़्यादा खून को इसी तरह दिल में दाखिल कर दूँ, उन पर कोई केमिकल रिएक्शन ना करूँ, तो दिल की धड़कनें हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो सकती हैं। तो मैं 24 घंटे आपको इस ख़तरे से महफूज रखता हूँ। अज़ाफ़ी जो खून है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता हूँ। जितनी आपकी जिस्म की ज़रूरत होती है आपके काम काज के लिए, जिससे आपने एनर्जी लेनी होती है, उतना मैं खारिज कर देता हूँ। बाकी को जिस्म में महफूज रखता हूँ
تاکہ آپ کے دل کو ہمیشہ کے لیے جو دھڑکنیں ہیں ان کو خاموش ہونے سے مکمل طور پہ محفوظ بناؤں اور آپ کی زندگی کو ان خطرات سے نکالوں۔ تو پھر میں کیا کرتا ہوں ناظرین کرام، یہی زہریلے مادوں کے اثرات کو میں بے اثر کرنے کی بے پناہ صلاحیت بھی رکھتا ہوں جو اللہ کریم نے، خالق کائنات نے، قدرت نے مجھے عطا کی ہے۔ میں اس خالق کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آپ کو مکمل طور پر محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور اس مالک نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ آپ بھی اس کا شکر ادا کریں میری آبیتی کو مکمل سننے کے بعد، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا۔ ناظرین کرام، نکوٹین اور کیفین جیسے زہر اور مختلف دوائیں جو انسان روزانہ استعمال کرتے ہیں، نکوٹین چائے کی صورت میں، کافی کی صورت میں اور سگریٹ کی صورت میں، اسی طرح ان میں یہ نکوٹین ہوتی ہے، انسان انہیں استعمال کرتا ہے۔ یہی نکوٹین اور کیفین جیسے زہر اور مختلف دوائیں جو انسان روزانہ استعمال کرتے ہیں، اگر انہیں مجھ سے نکال کر دل میں جانے والے خون میں شامل کر دیا جائے تو منٹوں میں انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ انہی زہریلے مادوں کو میں کنٹرول کرتا ہوں اور آپ کے خون میں ڈائریکٹ نہیں آنے دیتا، اور خون میں شامل اس لیے نہیں کرتا کہ ان پہ مکمل پروسیسنگ کرتا ہوں۔ تو پھر کرتا کیا ہوں ناظرین کرام؟ ان کو 6 سے 12 گھنٹوں کے اندر اس پہ پروسیسنگ کمپلیٹ کرتا ہوں اور پھر یہ خون آپ کے دل میں داخل کرتا ہوں تاکہ تمام نکوٹین، کیفین اور دوسری ادویات جو آپ مختلف مسائل کی صورت میں کھاتے ہیں، ان پہ جتنے بھی کیمیکلز اثرات ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے بعد ہی آپ کے بلڈ یعنی بلڈ سرکولیٹری سسٹم یعنی نظام دوران خون میں شامل کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، وہ ہر قسم کے زہریلے اثرات سے مکمل پاک ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی خون صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، غور کریے، توجہ فرمائیے، یہ کام میں ہر وقت کرتا رہتا ہوں، کسی ایک پل میں نہیں۔ جیسے جو آپ کھاتے ہیں اور وہ تمام مواد جو بنتا ہے، میں ہر وقت 24 گھنٹے آپ کی نگرانی میں ہوں اور آپ کے جسم کے اندر مکمل طور پر ایک کیمیکل پلانٹ ہوں اور ہر وہ کام کرتا ہوں جو آپ کی صحت کو محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، آئیے مزید مجھے سنیے اور اپنی سماعتوں کے حوالے جو میں باتیں کرنا آپ کی سماعتوں کے حوالے جو اپنی آبیتی کرنے جا رہا ہوں، میرا مقصد آپ کو صرف اور صرف آگاہ کرنا ہے کہ میں ایک لوتھڑا ہی نہیں ہوں آپ کے جسم کے اندر۔ میرا کام بہت بڑا کام ہے اور آپ کی زندگی کا محافظ اور آپ کی زندگی کے لیے بہت سے مواد کو بنانا ہے۔ ذرا فرصت نکال کے مجھے مکمل سماعت کر لیجئے گا، یہ آپ کی صحت کے لیے آپ کا اپنا ہی احسان ہوگا۔ میں آپ پہ احسانات نہیں جتلا رہا، میرا کام ہے، لیکن اگر آپ کو میں آگاہ کر دوں تو آپ اپنی صحت کو مکمل طور پر محفوظ کرنے کے لیے کم از کم میری صحت کو بھی محفوظ فرمائیں گے۔ کچھ غذائیں ایسی ہوں گی جو مجھے نقصان پہنچاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو مجھے نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ آبیتی سننے کے بعد، یعنی میں ہوں جگر آپ کا، سننے کے بعد آپ اور بہتر سے بہتر وہ غذائیں استعمال کریں جس سے میری صحت کو بھی نقصان پہنچے۔ جب میری صحت کو نقصان پہنچے گا تو آپ کی صحت کو تو نقصان ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ آگاہی اور آپ کے دوستوں کو یہ آگاہی جو آپ کے ذریعے آگے دوسروں کو جو معلومات ملیں گی، اس آگاہی پروگرام سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی میں بہتری آ جائے، صحت میں بہتری آ جائے۔ جی ناظرین کرام،
حقیقت یہ ہے کہ جسم میں پیدا ہونے والے کئی مادے بھی اگر زیادہ تعداد میں جمع ہو جائیں تو زہریلے اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ مجھے ہر لمحے ان پر نظر رکھنا پڑتی ہے۔ آپ بھاگ دوڑ میں مصروف ہوں، کھیل کود میں مصروف ہوں، کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہوں یا کسی قسم کی ورزش کر رہے ہوں، تو آپ کے جسم کے پٹھے توانائی حاصل کرنے کے لیے جسم میں موجود گلوکوز کو تیزی سے جلاتے ہیں۔ یعنی توانائی حاصل کرنے کے لیے آپ کے جسم کا جو گلوکوز ہے وہ تیزی سے کنزیوم ہوتا ہے، تو پٹھوں کو توانائی ملتی ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے ناظرین کرام، گلوکوز کے جلنے سے لیکٹک ایسڈ جو ہے جیسا زہریلا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکٹک ایسڈ۔ میں اس زہریلے مادے کو ضائع کرنے کی بجائے اسے گلائکوجن میں تبدیل کر کے سٹور کر لیتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ ہے میرا کام۔ گلوکوز سے آپ کو انرجی مل رہی ہوتی ہے، وہ تیزی سے جلنے لگتا ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ لیکٹک ایسڈ بنتا ہے، زہریلا مادہ ہوتا ہے۔ میں اس زہریلے مادے کو پھر ضائع نہیں کرتا، میں اسے گلائکوجن میں تبدیل کر دیتا ہوں اور پھر اسے گلائکوجن کی صورت میں سٹور بھی کر لیتا ہوں۔ گلائکوجن کو آپ گلوکوز کا سٹور کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، پھر کرتا کیا ہوں؟ ضرورت کے وقت جسم کو فراہم کیا جانے والا گلوکوز، ناظرین کرام جب آپ کو گلوکوز کی پھر ضرورت پڑتی ہے کام کاج کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے، تو وہی گلائکوجن کو دوبارہ ریسائیکل کرتا ہوں، توڑتا ہوں، تو اسے گلوکوز تیار کر کے دے دیتا ہوں۔ یعنی جسم کو فراہم کیا جانے والا گلوکوز گلائکوجن ہی سے تیار ہوتا ہے۔ یعنی یہ میں اپنا کردار ادا کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین کرام، یہاں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ چاکلیٹ اور مٹھائیاں کھاتے ہیں، ان میں موجود شکر آنتوں میں جا کر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ گلوکوز اگر زیادہ مقدار میں خون میں شامل ہو جائے تو انسان بے ہوش یعنی بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے۔ زیادہ مقدار آپ کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو یہ بیماری یعنی انسان پر بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے۔ میڈیکل کی اصطلاح میں اسے کوما کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو، شوگر کے مریضوں کو، ذیابیطس کے مریضوں کو، ڈائبٹکس کو کوما میں جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی اور سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن میں آپ کو یہ آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو گلوکوز ہے، جو آپ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، وہ جو گلوکوز بڑھتا ہے، میں اس پہ اپنا پورا کردار ادا کرتا ہوں، اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوں۔ آئیے ناظرین کرام، ذیابیطس کے مریض انسولین کے بغیر اس کیفیت سے گزرتے ہیں۔ میں یعنی جگر آپ کا اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن ناظرین کرام، اس مقصد کے لیے میں اضافی گلوکوز کو گلائکوجن میں تبدیل کر کے محفوظ کر لیتا ہوں۔ چاکلیٹیں آپ نے کھائیں، مٹھائیاں آپ نے کھائیں، دعوتیں آپ نے کھائیں، چائے، کافیاں، سویٹس، تمام چیزیں آپ نے زندگی کے مزے لطف اٹھانے کے لیے آپ نے استعمال کی، لیکن کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا، ذمہ داری مجھ پہ ہے کہ میں ان اضافی مادوں کو جو آپ کے جسم سے زیادہ ہوتے ہیں، جن پر انسولین نے کام کرنا ہوتا ہے، اور لبلبا جو ہے پنکریاز، وہ تو اتنی ہی انسولین دے گا جتنی وہ اس کے اندر سے اخراج ہوگا، تو پھر اضافی گلوکوز وہی بات کہ کوما پڑ جائے گا، بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔
تو میں گلوکوز کو گلائکوجن میں تبدیل کر کے محفوظ کر لیتا ہوں، یہ ہے میری ذمہ داری۔ ناظرین کرام، مجھ میں یہ صلاحیت ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، مجھ میں اللہ پاک نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ میں بے یک وقت تقریباً آدھا پاؤنڈ کے قریب ناظرین کرام غور فرمائیے گا، آدھا پاؤنڈ کے قریب شکر اپنے اندر اس طرح سٹور کر سکتا ہوں، یعنی گلائکوجن کی صورت میں۔ شکر کا یہ ناظرین کرام، شکر کا یعنی چینی کا یہ محفوظ ذخیرہ اس وقت کام آتا ہے جب کھانوں کے درمیان وقفے میں خون میں شکر کی مقدار یعنی گلوکوز کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ شکر کی مقدار کم ہوتے ہی ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، کمزوری لیتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، بے چینی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں سمجھ جاتا ہوں، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا۔ میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کو اپنے سٹور سے ایندھن فراہم کرتا ہوں جو میں نے ذخیرہ کر رکھا ہوتا ہے، اس طرح کہ میں اپنے اندر سٹور کیے ہوئے گلائکوجن کو دوبارہ گلوکوز میں تبدیل کر کے اسے آپ کے دوران خون میں یعنی آپ کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم نظام دوران خون میں شامل کر دیتا ہوں، اور آپ کی توانائی کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، آپ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، آپ جو کمزوری یا تھکاوٹ جو محسوس کر رہے ہوتے ہیں وقتی طور پر، اس پر مکمل قابو پا لیا جاتا ہے، کنٹرول حاصل کر لیا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین کرام، آپ کو ایک بڑی دلچسپ اور بڑی خوبصورت بات بتاؤں کہ آپ کے جسم کے اندر بھی جو اجزاء پائے جاتے ہیں یا آپ کے خون کے اندر جو اجزاء پائے جاتے ہیں ان کی بھی ایک زندگی ہے۔ جس طرح آپ کی ایک زندگی ہے، اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کو محفوظ فرمائے اور دوسرے انسانوں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے والی بنا دے، تو آئیے میں آپ کو اس سے بھی آگاہ کرتا ہوں، لیکن مہربانی فرمائیے گا، میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، میری آپ بیتی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی جاری ہے۔ آگے جا کر اور بھی میں بہت سی خوبصورت معلومات سے آپ کو آگاہی دوں گا، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا۔ میری ویڈیو کو مکمل سماعت کیجیے گا، کیونکہ میں نے آج یہ قیمتی معلومات، اپنا راز آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ ناظرین کرام، خون کے سرخ خلیے ریڈ سیلز بھی ہر لمحے زندگی اور موت سے گزرتے ہیں۔ جس طرح انسان جانوروں میں موت واقع ہوتی ہے، اسی طرح خون کے سرخ خلیے بھی بلڈ ریڈ سیلز بھی ہر لمحے زندگی اور موت سے گزرتے ہیں۔ ان کی عمر 120 دن ہوتی ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ 30 دن کا مہینہ، تو 120 دن 4 ماہ بن جاتے ہیں تقریباً۔ ان کی عمر 120 دن ہوتی ہے۔ خون کے 1 کروڑ خلیے ہر سیکنڈ میں اپنی زندگی پوری کر کے مر جاتے ہیں۔ 1 کروڑ خلیے، ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا، 1 کروڑ خلیے ہر سیکنڈ میں اپنی زندگی پوری کر کے مر جاتے ہیں۔ ذرا گھنٹوں کے ساتھ ضرب تو دیجئے گا کہ 1 سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہیں اور 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہیں۔ اس سے آگے کیلکولیشن آپ خود کرتے رہیے گا، آپ میں بہت سے ریاضی دان بھی ہوں گے۔ 1 کروڑ خلیے ہر سیکنڈ میں اپنی زندگی پوری کر کے مر جاتے ہیں۔ جو ناظرین کرام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پہ دھیان دیجیے گا، ذرا اور مزید توجہ فرمائیے گا۔ لیکن اتنے ہی نئے خلیے ہر سیکنڈ میں پیدا ہو جاتے ہیں۔
مردہ خلیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو مردہ خلیے تھے، سیلز تھے، ڈیڈ سیلز تھے، ان کو ٹھکانے لگانے کا کام، یہ ہوئی نا مزے کی بات، یہ ہوا نا بڑا کام کہ 1 کروڑ خلیے جو 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتے ہیں، ان کو ٹھکانے لگانے کا بہت بڑا کام ہے۔ اس سے وہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا۔ میں ان مردہ خلیوں کو ضائع کرنے کی بجائے اپنی محنت اور لگن اور خدا داد صلاحیتوں سے انہیں بار بار استعمال کرنے کے لیے محفوظ کر لیتا ہوں۔ یہ ہے میرا کردار، یہ ہے میرا کام، یہ ہے میری ہوشیاری چلاکی جو آپ کے جسم کے اندر بیٹھ کر رہ کر میں یہ کام سر انجام دیتا ہوں، ان کروڑوں خلیات کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ میں ان مردہ خلیوں کے ایک حصے میں دوبارہ خون کے سرخ خلیے بنانا شروع کر دیتا ہوں۔ انہی مردہ خلیوں سے میں روزانہ کی ضروریات کی صفرا یعنی بائل نامی رطوبت تیار کرتا ہوں، جسے صفرا کہتے ہیں، بائل ہے، رطوبت ہے۔ جی ناظرین کرام، یعنی صفرا بائل نامی رطوبت تیار کرتا ہوں۔ زردی مائل یہ سبز رطوبت غذا میں موجود چربی کو ہضم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے، یعنی فیٹ کو کنزیوم کرنے، ڈائجسٹ کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ میں یہ رطوبت تیار کر کے آپ کے پتے یعنی گال بلیڈر پتے کو فراہم کر دیتا ہوں، یعنی صفرا بنا کر یہ رطوبت تیار کر کے یہ آپ کے گال بلیڈر جو ہے پتا، اس کو میں فراہم کر دیتا ہوں۔ یہ ہے میری ہوشیاری چلاکی، کیونکہ میں آپ کے جسم کے اندر ایک کیمیکل پلانٹ ہوں، مجھ میں وہ تمام صلاحیتیں ہیں کہ جو ایک چیز ناکارہ بیکار ہو رہی ہوتی ہے، میں اسی سے ایک نئی چیز بنا کے اگلا فنکشن کا کردار ادا کرتا ہوں۔ یعنی ان کروڑوں خلیات جو خون کے ٹوٹتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں، 1 سیکنڈ کے اندر اگر کروڑ خلیے ٹوٹے ہیں تو میں نئے پیدا کر کے انہی کو مزید ٹھکانے لگانے کے لیے رطوبت صفرا بناتا ہوں، اور آپ کے گال بلیڈر کو صفرا یعنی بائل کی صورت میں یہ رطوبت فراہم کر دیتا ہوں، جو آپ کے جسم میں چربی کو ہضم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے، اور آپ چربی فیٹس جو ہوتی ہیں ان کو ہضم کر پاتے ہیں۔ میں یہ رطوبت تیار کر کے آپ کے پتے کو فراہم کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین کرام، آگے ایک بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک کیمیکل پلانٹ ہوں اور میں آپ کے جسم کے اندر یہ ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں۔ آج مجھے وقت نکال کے سن لیجئے گا، کیونکہ میں آپ کے بہت سے کام آؤں گا، آپ کو آگاہی نالج مل جائے گا تو میں آپ کے بہت کام آؤں گا، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا۔ ناظرین کرام، پتا، اسے آنت کے پہلے حصے یعنی گال بلیڈر، آنت کے پہلے حصے اس کو کہتے ہیں ڈیوڈینم، یعنی ڈیوڈینم کی طرف روانہ کرتا ہے۔ یہاں سے یہ رطوبت چربی کے اجزاء کو قابل ہضم بناتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ یہ رطوبت میری خون کی نالیوں سے چربی کے اجزاء کو بھی صاف کرتی رہتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو رطوبت میں بناتا ہوں یعنی بائل بناتا ہوں، یہ صفرا جو بناتا ہوں، یہ رطوبت میری بنی ہوئی خون کی نالیوں سے چربی کے اجزاء کو بھی صاف کرتی رہتی ہے، تاکہ آپ کی خون کی نالیوں کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، جس سے آپ کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہارٹ اٹیکس ہو سکتے ہیں، آپ کو اور بے شمار یعنی برین ہیمریج ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہوتا رہتا ہے۔ تو میری یہ میرا پیار اور محبت اور آپ سے وفاداری سمجھ لیجئے کہ میں کتنی ذمہ داری اور وفاداری سے آپ کے جسم کے اندر رہتے ہوئے کام سر انجام دیتا ہوں کہ وہ صفرا جو ہوتا ہے اس کو آپ کی خون کی نالیوں کے اندر
جو پڑی ہوئی چربی ہوتی ہے صاف کرنا ہے، صاف کرتا ہوں اور نالیوں کی مکمل طور پہ صفائی کر کے آپ کے جو سرکولیٹری سسٹم ہے اس میں رکاوٹ نہیں بننے دیتا چکنائی کو۔ ناظرین کرام، تاکہ یہ نالیاں چکنائی سے بند نہ ہو جائیں، آپ کے دل کو خون نہیں ملے گا، دل کا اٹیک ہو جائے گا تو ہاتھ آپ میں جتنے بھی کام اور کر لوں، یہ کام چھوڑ دوں تو آپ ناظرین کرام زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے میں نے شروع میں، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا، وصیت کی بات کی تھی کہ اپنی وصیت لکھ لیں۔ یہ میرا ایک کام ہے جو میں نہ کروں تو آپ کی زندگی واقعی وہی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ وصیت لکھ لیں کہ آپ کی زندگی کو محفوظ کرتا ہوں۔ میں آپ پہ احسان نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہوں، لیکن آپ اپنے پہ ایک ضرور احسان کیجئے گا، مجھے میری آپ بیتی کو مکمل سماعت کر لیجئے گا، کیونکہ آگے اور بھی بہت سے میرے کردار اور فنکشنز ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں اپنی آپ بیتی کے اندر، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا، آپ کے جسم کے اندر مکمل ایک کیمیکل پلانٹ ہوں۔ ناظرین کرام، سفرا بائل یعنی گال بلیڈر کا مٹیریل نامی اس رطوبت میں دو اجزاء ہوتے ہیں، یعنی یہ جو رطوبت بنتی ہے سفرا کی، یعنی جو بائل نامی جو رطوبت بنتی ہے، اس رطوبت میں دو اجزاء ہوتے ہیں جو آپ اکثر اوقات اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیور فنکشن ٹیسٹ، LFTs، لیور فنکشن ٹیسٹ۔ تو ناظرین کرام، یہی تو آپ کا ڈاکٹر، آپ کا طبیب ان کو چیک کرتا ہے۔ جب وہ چیک کرتا ہے تو اس کے ریشو کو دیکھتا ہے، آپ کا طبیب دیکھتا ہے، تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے میری کارکردگی کا۔ اگر تو وہ نارمل ہوتی ہیں تو آپ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، آپ کا طبیب بھی کہتا نہیں آپ کو جگر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ان میں پرابلم آ جائے، مسئلہ آ جائے، تو پھر آپ بھی بہت پریشان، اور آپ کا معالج بھی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کی معاونت کرتا ہے۔ تو میں یہ ان اجزاء کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اجزاء جو اس کردار کو، اس فنکشن کو، لیور فنکشن کو خراب کرتے ہیں، وہ یہ ہیں: ایک بلیروبن رطوبت ہوتی ہے، جو حصہ ہوتا ہے، جز ہوتا ہے بلیروبن، اور دوسرا ناظرین کرام بلی ورڈن ہوتا ہے، بلی ورڈن۔ اکثر کسی وجہ سے یہ اجزاء بڑی تعداد میں خون میں شامل ہونے لگتے ہیں۔ بلیروبن اور بلی ورڈن یہ دو اجزاء ہیں، ان کو غور سے سمجھ لیجئے گا۔ بلیروبن اور بلی ورڈن، اکثر کسی وجہ سے یہ اجزاء بڑی تعداد میں خون میں شامل ہونے لگتے ہیں۔ اس کو حرف عام میں جو بہت مشہور ہے اسے یرکان کہا جاتا ہے، جانڈس۔ تو وہی میں نے بات کی کہ جب آپ کا ڈاکٹر لیور فنکشن ٹیسٹ کرواتا ہے تو ان کی تعداد کو، ان کی بڑھتی ہوئی مقدار کو چیک کرتا ہے، تو پھر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو یرکان ہے یا نہیں ہے۔ جی ناظرین کرام، یہ خون کی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ خون کی بیماری نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آنکھوں اور جلد کا پیلا رنگ ہونا دراصل میری بیماری کی علامت ہوتا ہے۔ اب میں بیمار ہو گیا ہوں، یعنی میرا فنکشن ویک ہو گیا ہے۔ آپ جو غذائیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں بغیر پرہیز کے اور بے جا فضول ادھر ادھر کی، میں کام کر کر کے زندہ ہوں، آپ کے جسم کے اندر رہ کے زندہ ہوں، اور آپ کی زندگی کے لیے زندہ ہوں، کام کرتا ہوں۔ جب آپ اس میں بگاڑ ڈالتے ہیں بے جا مختلف چیزیں کھا کھا کر، تو میرا یہ فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے، یعنی وہ بائل بنانے والا، سفرا بنانے والا فنکشن، اس کے اندر ان دو مادوں کی کثرت ہو جاتی ہے، تو یرکان یعنی جانڈس کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین کرام،
یہ میری بیماری ہے، دراصل میری بیماری کی علامتیں ہیں، تو جانیے یہ خرابی 3 وجوہات سے پیدا ہو سکتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا۔ پہلی وجہ ملیریا اور خون کی کمی کی صورت میں خون کے سرخ خلیے بڑی تعداد میں تیزی سے ضائع ہونے لگتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ ملیریا بخار۔ ملیریا اور خون کی کمی کی صورت میں خون کے سرخ خلیے بڑی تعداد میں تیزی سے ضائع ہونے لگتے ہیں۔ مردہ خلیوں کا اچانک اتنی زیادہ تعداد میں جمع ہو جانا جسے میں ٹھکانے لگانے میں ناکام ہو جاتا ہوں، یہ ہے میری خرابی۔ ملیریا بخار ہوا، گندی جگہ سے گندا جراثیم جو ہیں یا مچھر کے ذریعے آپ تک وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، آپ کو ملیریا بخار ہو جاتا ہے، تو جو خون کے خلیات ہیں وہ تیزی سے بہت زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس ملیریا بخار کی وجہ سے اتنے زیادہ تعداد میں جو یہ ریڈ سیلز خلیے ٹوٹتے ہیں اور آپ کپ کپاتے ہیں، آپ کو سردی لگ جاتی ہے، آپ کپ کپانے لگ جاتے ہیں، وہ آپ کے سرخ خلیے تو ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اتنی زیادہ مقدار میں جو ہوتے ہیں میں ان کو ٹھکانے لگانے میں ناکام ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے پہلی وجہ، یہ ہے میری پہلی خرابی۔ دوسری سماعت فرمائیے گا۔ دوسری وجہ پتے اور میرے درمیان نالی ہے، یعنی گال بلیڈر، اور میرے سے مراد لیور، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا، یعنی گال بلیڈر اور لیور کے درمیان نالی کسی وجہ سے بند ہو جاتی ہے، راستے بند ہو گئے، دھرنا پڑ گیا۔ ناظرین کرام، یا میں اضافی بات دھرنے کی کہہ دی، لیکن کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے۔ پتے اور میرے درمیان نالی کسی وجہ سے بند ہو جاتی ہے، اور میں جو سفرا پتے میں یعنی گال بلیڈر میں بھیجتا ہوں، وہ پتے میں جانے کی بجائے مجھ میں واپس آ جاتی ہے یا واپس آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے خرابی۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، پتے اور میرے درمیان یعنی جگر کے درمیان جو نالی ہے، بائل ڈکٹ ہے، بند ہو جاتی ہے، پورٹل وین جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں، اور میں جو سفرا پتے میں بھیجتا ہوں وہ پتے میں جانے کی بجائے مجھ میں واپس آ جاتی ہیں، یعنی جاتی ہی نہیں آگے، رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، جہاں سے یہ دوران خون میں شامل ہو کر پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جلد اور آنکھوں کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کا وہ جو یلو کلر ہے، وہ آپ کا کوئی عزیز یا ڈاکٹر یا طبیب اور آپ کی پوری جلد پہ وہ دکھائی نہیں دیتا، آپ کی آنکھ کے اندر جو سفید جگہ ہے اس جگہ کے اندر خون کی نالیاں کیونکہ چل رہی ہوتی ہیں، کیپلریز ہوتی ہیں، جب ان کے اندر وہ مٹیریل پہنچا ہوا ہوتا ہے تو وہاں سے اس سفرا کی یلو رنگت جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کو اچانک کوئی دوست، آپ کا عزیز، آپ سے محبت پیار کرنے والا، آپ کا محسن آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ آپ کو تو یرکان ہو گیا ہے، آپ کو تو پیلا یرکان ہو گیا۔ یہ ہے دوسری وجہ۔ پہلی وجہ ملیریا بخار، دوسری وجہ پتے کے درمیان جو نالی ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے، مٹیریل جو میں بھیج رہا ہوتا ہوں گال بلیڈر یعنی پتے کو، وہ جاتا نہیں ہے، وہ مجھ میں واپس آ جاتا ہے، تو اس کی مقدار تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر وہی آپ کے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے اندر دوبارہ فلو کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ زرد رنگت اس طرح پھیل جاتی ہے۔ آئیے ناظرین کرام، 2 باتیں تو آپ نے یقیناً یاد فرما لی ہوں گی، تیسری وجہ کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری وجہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جگر کی سوزش، جسے ہیپاٹائٹس یا کسی اور بیماری کی وجہ سے
میرے خلیے سوزش کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے کے بعد ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی یعنی کے تک ایچ تک یہ ABC شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری سوزش ہیں جو میرے خلیے کام کر کر کے سوزش پکڑ لیتے ہیں، اور ہیپاٹائٹس یعنی سوزش کی وجہ سے یہ سارے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، خلیے سوزش کا شکار ہو جاتے ہیں یا میری نالیاں چربی سے بند ہو جاتی ہیں، اور میں صفرا یعنی بائل کو مناسب طور پر تیار کرنے اور اسے مطلوبہ مقام تک پہنچانے کی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں خود بیمار ہو چکا ہوں۔ یہ تینوں وجوہات مجھے بیمار کرتی ہیں۔ ملیریا بیمار کرتا ہے، پتے کو جو میٹیریل بھیجا جاتا ہے وہ نالیاں بلاک ہو جاتی ہیں، وہ پتا آگے آپ کے باقی سسٹم میں نہیں بھیجتا، واپس مجھ میں واپس آ جاتی ہیں، وہاں سے پھر آپ کے بلڈ کا حصہ بنتی رہتی ہیں۔ تو تیسری وجہ وہ چربی، وہ صفرا کو مناسب طور پر تیار کرنے اور اسے مطلوبہ مقام تک پہنچانے کی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہوں، کیونکہ میرے اندر سوزش آ چکی ہے۔ میرے جو خلیے میری مدد فراہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، سوزش میں آ جاتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی بات پہ میں کہہ رہا تھا، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا، اور میری آپ بیتی کو ذرا دل تھام کے، تسلی سے دل تھام کے اور سکون سے تحمل سے سنیے گا، تاکہ میں آپ کی مدد فراہم کروں کہ مجھے محفوظ بنائیں، کیونکہ میں آپ کی زندگی کو محفوظ بناتا ہوں، میرے لیے بھی اور مریض کے لیے بھی، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا۔ یہ بڑی خطرناک ڈینجرس بات ہوتی ہے جب میرے ہی سیلز خلیے سوزش میں آ چکے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے، اور آپ زندہ ہیں تو میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں تو آپ بھی زندہ ہیں، یعنی یہ دونوں کی زندگی کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ڈرانا نہیں چاہتا اور نہ ڈریے گا، ہیپاٹائٹس سی ہے، میں آپ کے لیے بہت بڑے اور بھی کام کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے اتنا سا گوشت کا لوتھڑا نہ سمجھیے، یعنی جو میں آپ کو اپنا وزن بتا چکا ہوں کہ میں جو ہے آپ کے جسم کے اندر پاؤنڈ یعنی آدھے پاؤنڈ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام، مجھ میں بدترین حالات میں کام کرنے کی صلاحیت بھی غیر معمولی ہے۔ یہ ہے میرے پروردگار کا اور آپ کے پروردگار کا، خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہے۔ گھبرائیے نہیں، ابھی نہیں گھبرانا، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا۔ مجھ میں بہترین حالات میں کام کرنے کی صلاحیت بھی غیر معمولی ہے۔ بیماریوں کی وجہ سے اگر میرے 85% 85% خلیے تباہ ہو جائیں، تب بھی میری کارکردگی میں، میرے فنکشن میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہے خوشی کی بات۔ جھوم اٹھے ناظرین کرام کہ میں ہوں جگر آپ کا، یعنی میں اگر 85% بھی آپ کے جسم میں رہتے ہوئے تباہ ہو جاؤں، میری کارکردگی پھر بھی بہترین رہتی ہے، کارکردگی میں فرق نہیں پڑے گا، کیوں میرا 15% حصہ آپ کی ضروریات کو مکمل طریقے پر پورا کرتا رہے گا۔ یہ ہے خوبصورتی میری، یہ ہے میرا وہ کام، کیونکہ میں آپ کے جسم کے اندر ایک کیمیکل پلانٹ ہوں، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا۔ 85% صلاحیت کھونے کے باوجود 15% میری صلاحیت اگر باقی رہ جائے تو میں بھرپور ذمہ داری سے اپنی تمام ذمہ داریاں نبھاتا ہوں اور آپ کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہوں۔ میری یہ صلاحیت یہاں ایک نعمت ہے، وہیں اس کا ایک نقصان بھی ہے، وہ یہ کہ مریض کو اکثر بہت دیر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جسم کا
سب سے بڑا کیمیکل پلانٹ یعنی اس کے جگر کا بیشتر حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ یہ خطرناک بات ہے۔ جب یہ کارکردگی 85% مائنس ہو جاتی ہے، 15% ایکٹیو ہوتی ہے، تو اس کا پتہ بہت لیٹ چلتا ہے، کیونکہ آپ بھی لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ اگر میرا 80% حصہ کاٹ کر الگ کر دیا جائے، ناظرین کرام بڑے غور کی بات ہے، جگر کٹتے ہیں، میں ہوں جگر آپ کا۔ اگر میرا 80% حصہ یعنی میرا سے مراد میں آپ کا جگر ہوں، یعنی جگر کا 80% حصہ کاٹ کر الگ کر دیا جائے، جیسا کہ جگر کے کینسر کے آپریشن میں ہوتا ہے، تب بھی میں اپنے کام خوش اسلوبی سے آسان طریقے سے انجام دے سکتا ہوں۔ ذرا مسکرا لیجئے ناظرین کرام، میں ہوں جگر آپ کا، میں آپ کے جسم کے اندر یہ تمام ذمہ داریاں نبھاتا ہوں۔ ناظرین کرام، حیران کن بات یہ ہے کہ آپریشن کے چند مہینے کے اندر میں اپنا سائز بڑھا لیتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا جگر، آپ کے جسم کے اندر گروتھ کرتا ہوں، میں بڑھتا ہوں۔ 80% حصہ میرا کاٹ دیجئے، باقی 20% حصہ رہ گیا، تو میں پھر دوبارہ بڑھ جاتا ہوں۔ میں آپ کے جسم کے اندر جیسے آپ گروتھ پکڑ رہے ہوتے ہیں، قد آور ہو رہے ہوتے ہیں، اس طرح ناظرین کرام اگر مجھ پہ برا وقت آ جائے تو میں اپنے سائز کو بڑھا لیتا ہوں۔ آپریشن کے دوران مجھے کاٹ دیا جائے، گندے جو سروسز والے، گندے جو کینسر والے سیلز جو وہ نکال دیے جائیں، تو میں دوبارہ ایک مکمل جگر بن جاتا ہوں اور دوبارہ اصل حالت میں آ جاتا ہوں۔ یہ صلاحیت میری انفرادیت ہے کہ میں آپ کے جسم کے اندر ایک ایسا عضو ہوں کہ جو بڑھتا بھی ہوں اور آپ کے ہر برے وقت میں آپ کی مکمل مدد بھی کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، چکنائی کے ذرات کا مجھ میں داخل ہونا بڑی خطرناک چیز ہے۔ چکنائی میرے لیے زہر ہے، بہت نقصان والی چیز ہے۔ چکنائی کے ذرات کا مجھ میں داخل ہونا بڑی خطرناک چیز ہے، جس سے اکثر اوقات یہ باتیں آتی ہیں، فیٹی لیور۔ آپ کا طبیب، آپ کا ڈاکٹر آپ کو آگاہ کرتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیور فنکشن ٹیسٹ، یا آپ اس کے اندر جو آپ کو وہ جو بائل صفرا ہے اس کی رطوبتیں جو ہیں، ان کے اجزاء جو ان کی تعداد بڑھتی ہے، اور دوسرا جب آپ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو آپ کا طبیب ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد آپ کی رپورٹ پہ لکھ دیتا ہے کہ لیور فیٹی ہے، تو یہ مجھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ فیٹی لیور والی کنڈیشن مجھ کو بہت نقصان دیتی ہے، اور اگر مجھے نقصان ہے تو آپ کی زندگی کا میں محافظ ہوں۔ اگر محافظ ہی محفوظ نہ رہے تو پھر آپ کی زندگی کا اللہ حافظ۔ فیٹی لیور، یہ چربی میرے خلیوں کے درمیان جگہ بنا کر میرے خلیوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ اس سے ان کے لیے کام کرنا ممکن نہیں رہتا، یعنی ان کا جو آپس میں تسلسل ربط اور جو چین ہوتی ہے میرے سیلز کی، میرے خلیات کی، ان کے اندر گیپ آ جاتا ہے۔ یہ چربی کی جو مٹیریل ہوتا ہے یہ ان کے اندر پینیٹریٹ کرتا جاتا ہے، تو پھر ان کو مجھے حصوں میں بانٹتا جاتا ہے۔ تو یہ فیٹی لیور بہت نقصان والی چیز ہے۔ یہ چربی خون میں شامل ہو کر خون کی نالیوں میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے اور بہت سے دوسرے اعضاء کے لیے خطرات پیدا کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ سے میرے اندر ریشے والے خلیے سیلز پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، ذرا غور فرمائیے گا، آپ نے مجھے اپنی سماعتوں کو میرے حوالے کر رکھا ہے اور میں بھی اپنے فنکشن کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے ہوئے ہوں۔ مزید تھوڑا سا برداشت کر لیجئے گا، میں بس اس کہانی کو، اپنی آپ بیتی کو اختتامیہ مراحل میں لے جا چکا ہوں۔ تو
تو غور فرمائیے گا مزید توجہ کے ساتھ کہ یہ فیٹی لیور یہ میرے اندر ریشے دار خلیے پیدا ہونے لگتے ہیں جو ایسے خلیے بے مصرف ہوتے ہیں، بے کار ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے، لیکن نقصان کے بہت ہیں کہ میری صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے بات خطرے کی، یہ ہے فیٹی لیور جو آپ کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ آپ لیور جگر فیٹی ہو چکا ہے۔ میں سکڑنے لگتا ہوں، ناظرین کرام، میں پھر سکڑنے لگتا ہوں، سخت ہو جاتا ہوں، ہارڈنس میرے اندر آ جاتی ہے اور میرا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کو سیروسس کہا جاتا ہے۔ پھوڑے بن جاتے ہیں، یعنی جگری پھوڑے بن جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہوئی نا بات فیٹی لیور والی، بڑے خطرے کی۔ اگر مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے تو آپ کی زندگی کو تو پہلے ہی خطرہ لاحق ہوگا، کیونکہ میں ہوں محافظ آپ کا۔ یہ بیماری واقعی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام غور فرمائیے گا۔ آئیے سروسس نامی یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے، سروسس نامی یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ یہ جگر کی بیماری ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جراثیم کا شدید حملہ آور، یعنی جراثیم کا شدید حملہ، آرسینک نامی زہر یا کوئی سی بھی دوا اس بیماری کا سبب ہو سکتی ہے، لیکن دو باتیں اس بیماری کا بنیادی سبب ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ بات سن کر مکمل آگاہی ہو جائے گی کہ آپ کے ہمارے آقا صلوات و سلام رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے، یعنی اسلام میں، دین اسلام میں شراب کو منع فرمایا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور میں جس جسم کے اندر اس وقت اپنی آبیتی آپ کو سنا رہا ہوں وہ بھی مسلمان ہوں گے، کیونکہ شراب مجھے بہت نقصان دیتی ہے، اور مسلمان مذہب کے اندر شراب کو منع کیا گیا ہے۔ شراب نوشی اور غیر متوازن غذا، شراب مجھے شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کی وجہ سے میرا سائز بڑھ جاتا ہے، اور اسی سے سروسس نامی مہلک بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا، جس کے اندر ہمیں آگاہ کیا گیا ہے، ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ شراب نوشی سے پرہیز کریں۔ شراب نقصان دہ چیز ہے، اور یہ سب سے پہلے مجھ پر اٹیک کرتی ہے کہ مجھے فیٹی لیور کرنے کے بعد چلتا چلتا نظام آگے سروسس اور جگری پھوڑے اور کینسر اور یہ ساری چیزیں جب بنتی ہیں تو پھر نقصان ہی نقصان، یہاں تک کہ میرا نقصان، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا، اور میں ہی آپ کی زندگی کا کیمیکل پلانٹ ہوں۔ ناظرین کرام، میں کئی طریقوں سے اپنی تکالیف کا اظہار بھی کرتا ہوں، آپ کو آگاہ بھی کرتا ہوں۔ بہت زیادہ تھکن محسوس کرنا، بھوک اڑ جانا، کھانے کو دل نہ کرنا، کمزوری، پیٹ پھول جانا، پیٹ میں پانی پڑ جانا، استسقاء کا ہو جانا، ایسائٹس کا سبب جو ہوتا ہے، یہ سب میری خرابی کی علامتیں ہیں۔ ان علامتوں سمٹمز کے ذریعے میں آپ کو الارمنگ دیتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں کہ خیال کر لو، اپنا خیال کر لو، میرا خیال کر لو، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا۔ ناظرین کرام، پیٹ پھولنا پیٹ میں پانی بھر جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ایسائٹس استسقاء کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اس کا فوری تدارک نہ کیا جائے تو مریض کے سینے پر خون کی نسیں مکڑی کے جال کی طرح پھیلی نظر آنے لگتی ہیں۔
پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے اور ناف کے ارد گرد پوری بیلی پیٹ کے اوپر نیلی نیلی آپ کو رگیں نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں اور واضح ہوتی جاتی ہیں، یہ وہ تمام خرابیاں ہیں، وہ پانی بھر جانے کی اور پیٹ سخت ہوتا جائے گا۔ ایسے میں جلد از جلد اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے، اچھے طبیب سے علاج معالجہ کرانا بہت ضروری ہے۔ یہ میری آگاہی ہوتی ہے، الارمنگ ہوتا ہے کہ میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، آپ کے جسم کے اندر رہتے ہوئے بہت سی لڑائیاں لڑ رہا ہوتا ہوں، اور ایک اپنی لڑائی لڑتے ہوئے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ کسی اچھے معالج، کسی اچھے طبیب ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور رجوع کریں۔ ناظرین کرام، اکثر ڈاکٹرز مرض کی درست تشخیص کے لیے بائیوپسی کی مدد حاصل کرتے ہیں، بائیوپسی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بائیوپسی میں ایک باریک سی سوئی ہوتی ہے، آئیے میں آپ کو اس تکلیف، اس دکھ سے بھی آگاہ کرتا ہوں جس سے آپ بھی گزرتے ہیں اور میرے بھی جگر کا کچھ لوتھڑا اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی میں ہوں جگر آپ کا، تو یہ لوتھڑا کیسے نکالا جاتا ہے، بائیوپسی کیسے کی جاتی ہے۔ اکثر ڈاکٹر مرض کی درست تشخیص کے لیے بائیوپسی اس لیے کرتے ہیں کہ بائیوپسی میں ایک باریک سوئی آپ کی چسٹ، آپ کے سینے کے ذریعے مجھ میں داخل کی جاتی ہے، اور اس سوئی کا مخصوص منہ، تیز ترین منہ میرے چھوٹے سے حصے کو کاٹ کر الگ کر لیتا ہے۔ یہاں پہ یہی کہہ سکتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ پیس نکلتا ہے آپ کے جسم کا، تو اس پہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو تب بھی تو ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، متبرک الفاظ کا ذکر کرتے ہیں، تو کیونکہ اب آپ کے جسم سے بائیوپسی کے ذریعے وہ پیس نکال لیا گیا ہے، تو اس لیے ضروری سمجھا کہ یہ پڑھنا بھی ہمارے لیے باعث سے ثواب ہو جائے۔ ناظرین کرام، اس حصے کا لیبارٹری میں تجزیہ کیا جاتا ہے، یعنی اس بائیوپسی سے جو پیس سینے سے نیڈل گزار کر وہ اٹھایا جاتا ہے مجھ سے، یعنی میں ہوں جگر آپ کا، وہ پیس نکال لیا جاتا ہے، تو اس کا لیبارٹری میں انالیسز کیے جاتے ہیں، تجزیے کیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے بیماری کی شدت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کریم کا کروڑہا احسان ہے، آپ ان تمام بیماریوں اور مشکلات سے محفوظ ہیں۔ اگر آپ کو ان مراحل میں سے نہیں گزر رہے ہیں تو اس خالق کائنات کا شکر ادا کریں، اور اس کی نعمتوں کا جتنا بھی شکرانہ نوافل کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، عبادت کی صورت میں جتنا بھی ادا کریں، کہ میں نے پیچھے اپنی آپ بیتی کے اندر آپ کو جتنے بھی اپنے فنکشن کے مراحل بتائے ہیں، ہر لمحے پہ آپ کی زندگی کو خطرہ آتا ہے اگر میں کام کرنا چھوڑ دوں، کام نہ کروں، اور جب میں خود بیمار ہو جاتا ہوں آپ ہی کی کوتاہیوں سے، خرابیوں سے، جو آپ غذا کا متوازن بیلنس ڈائٹ کا استعمال نہیں کرتے، یا غذا کا بہت زیادہ فضول چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ مشکلات اٹھانا پڑتی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو تو شاید معلوم بھی نہیں کہ آپ کے جسم میں قدرت کا کس قدر حیران کن کیمیکل پلانٹ ہے۔ ناظرین کرام، دن رات آپ کی زندگی اور صحت کے لیے کس طرح کام کرتا ہے۔ اللہ کریم کی اس نعمت کی قدر کیجئے، قدر کیجئے، قدر کیجئے، خدارا قدر کیجئے، کیونکہ جن نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی وہ چھن جاتی ہیں، ان کو چھین لیا جاتا ہے۔ جب انسان ناشکرا ہوتا ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ قدر کرنے کے دو طریقے ہیں ناظرین کرام، اگر غور فرمائیے گا، آخری مراحل ہیں۔ میں اپنی آپ بیتی
ان الفاظ میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا اور آپ کے جسم کا ایک کیمیکل پلانٹ، جو میں اپنے فنکشن کے متعلق آپ کو آگاہ کر چکا ہوں۔ قدر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جس مالک نے آپ کو مجھ جیسی یعنی ایسی نعمت مفت عطا کی ہے، یعنی جگر کی صورت میں آپ کو آپ کے جسم کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اس کا زبان، دل اور عمل سے شکر ادا کیجئے۔ یا اللہ کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیری تمام نعمتوں کا شکر ہے۔ یا اللہ کریم ہمیں وہ صلاحیتیں پیدا فرما دے، ہمارے اندر وہ تمام صلاحیتیں پیدا فرما دے کہ ہم تیری نعمتوں کا اس طریقے سے، آسن طریقے سے شکر ادا کریں جس سے تو اے میرے پروردگار خوش ہو جائے۔ اس کا زبان اور دل اور عمل سے شکر ادا کیجئے۔ دوسرے یہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، وزن نہ بڑھنے دیں، یعنی اب کی صحت یہی ہے کہ وزن نہ بڑھنے دیں۔ مرغن غذائیں زیادہ استعمال نہ کریں، بوقت ضرورت کریں لیکن حد سے تجاوز نہ کریں۔ پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بنائیں، گوشت ضرور کھائیں مگر اتنا نہیں جو نقصان دہ ہو۔ جگر اور دوسرے اعضاء کی بہت سی بیماریاں دواؤں کی غیر ضروری استعمال سے پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام غور فرمائیے، بہت لمبا سفر آپ نے کیا ہے، بہت دیر سے میری آپ بیتی آپ سماعت کر رہے ہیں، یہ آخری مرحلے میں ہوں، اپنی آپ بیتی میں ختم کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا۔ ذرا دھیان کیجئے گا، جگر اور دوسرے اعضاء کی بہت سی بیماریاں دواؤں کی غیر ضروری استعمال سے پیدا ہوتی ہیں۔ قابل غور بات ہے، توجہ فرمائیں۔ غیر ضروری دوائیاں، ایسے ہی آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہوا آپ دوائی کی طرف بھاگ پڑے، غور سے سن لیں کہ غیر ضروری استعمال کی ادویات جو ہوتی ہیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ دوا اسی وقت استعمال کریں جب اس کی ضرورت بہت زیادہ ضرورت ہو، ناگزیر ہو جائے، بہت شدت ہو جائے کہ بس مرض کی شدت بہت بڑھ گئی ہے، ناقابل کنٹرول ہے، تو پھر استعمال کریں۔ آج کل کے زمانے میں لوگ ذرا سی تکلیف میں ڈاکٹر کے پاس چکر لگاتے ہیں، بھاگتے ہیں، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، دین کا معاملہ ہے۔ آئیے دو حوالے میں، تین حوالے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے آپ سے رخصت چاہتا ہوں کیونکہ میں ہوں جگر آپ کا، تو یہ آگاہی سن لیں۔ تین حوالے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی دوا ایسی نہیں جو جسم میں کسی دوسری بیماری کو پیدا نہ کرتی ہو، اس لیے جب تک شدید ضرورت نہ ہو دوا استعمال نہ کی جائے۔ یہ ہے ایک وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ایک تو اللہ کریم کا زبان اور دل سے شکر ادا کیجئے، دوسرا اپنے جسم کے اندر جانوروں کا، یعنی پیٹ کے اندر جانوروں کا قبرستان نہ بنائیے، بے جا ضرورت چیزیں جو ہے استعمال نہ کریں، اور ادویات کا استعمال زیادہ سے زیادہ نہ کریں۔ ایک حوالہ تو یہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا۔ جی ناظرین کرام، دوسرا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص معمولی سی تکلیف پر طبیب یعنی ڈاکٹر، حکیم سے رجوع کرے تو وہ شخص اگر دوا سے مر جائے تو اس کا شمار دین کے سچے ماننے والوں میں نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، میں تو اب دین کی بات ہے یہ حوالہ ہی دے سکتا ہوں کہ یہ اسلامی حوالے ہیں۔ آئیے تیسرا حوالہ، حضرت امام علی رضا
علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک ممکن ہو طبیب سے رجوع نہ کرو، کیونکہ جسم کے علاج کی مثال مکان کی مرمت کرنے جیسی ہے، جہاں اسے چھیڑا اور کام بڑھتا گیا۔ جی ناظرین کرام، یہ تھے وہ حوالے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سرکار کے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام سرکار کے۔ آگے اللہ پر بھروسہ کریں، زندگی، صحت، بیماری سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ بیماری زیادہ ہو تو اس کا علاج کرانا بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بیماری بڑھ گئی ہے، نہیں کنٹرول پا رہا، جسم کی قوت مدافعت کم پڑ گئی ہے، ان جراثیم پر جو جسم پر حملہ آور ہیں وہ کچھ دن بیماری رہنے کے باوجود ان پہ قابو نہیں پایا جا رہا، تو بیماری زیادہ ہو تو اس کا علاج کرانا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن ذرا سی بات پر ڈاکٹرز اور حکیموں طبیبوں کے پاس جانا بہرحال نقصان دہ ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ یہ چند حوالے تھے جو آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا تھا۔ یہاں تک میں ہوں جگر آپ کا، میں ہوں آپ کے جسم کے اندر ایک جسم کا کیمیکل پلانٹ جو آپ کے جسم کے اندر یہ خدمات سر انجام دیتا ہوں، جو اپنی آبیتی میں آگاہ کر دیا آپ بیمار ہوتے ہیں تو پھر مجھ پہ بوجھ ڈلتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو زندگی، آپ کی زندگی اور میری زندگی خطرات میں جاتی ہے۔ احتیاطیں ہیں، پرہیز ہیں، باقی زندگی موت اللہ کے حوالے ہے۔ وہی غفور الرحیم ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک کائنات ہے، وہی ہماری زندگی کو دراز کرنے والا ہے، وہی ہمیں صحت دینے والا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہماری موت بھی ہے۔ ہر زندگی اور موت اللہ کے حوالے ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آخر مرنا ہے، لیکن صحت مند زندگی گزاریں۔ اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، سجدوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے اور ذکر و اذکار کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی عمر درازی کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل A1 Health Geo Info TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ میں پروسوخ اور پر امید ہوں کہ آپ کمنٹس پاس کرتے وقت ہماری ٹیم اور ہمارے طباء کرام کی خوش اخلاقی سے حوصلہ افزائی کریں گے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے نوازیں گے۔ ہم آپ کے حسن اخلاق پر ممنون و مشکور ہوں گے۔ A1 Health Geo Info TV کی ٹیم، اطباء کرام آپ کی عمر درازی اور اچھی صحت کے لیے دعا گو ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔